बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कौमी असेंबली में करारदाद जमा। अपना हक लेने के लिए हम सड़कों पर निकलेंगे और हक छीन कर लेंगे। असद कैसर। मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ पीटीआई का इतवार को एहतजाज का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असेंबली की 23 और सूबाई असेंबलियों की 54 मखसूस नशिस्तों से महरूम। नून लीग और पीपीपी को कितनी इजाफी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के फॉर्म 46, 47, 48 और 49 जारी कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वजारत खजाना का ताज किसके सर पर सजेगा? क्या इसहाक डार की छुट्टी होने जा रही है? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे शेख वकास। उससे पहले आज अली अमीन गड्डापुर जो कि वजीर आला केपी के हैं, उन्होंने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है? माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही पीडीएम है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी। हमें यहाँ तक, हमारी आवाम को यहाँ तक लाने वाले यही लोग हैं। पहले नंबर पे हमारी तरजीह है अपने सूबे में कि हमने अमन अमान कायम करना है। उसके बाद हमने गुर्बत का खात्मा करना है, रोजगार देना है, आम लोगों को एक वेलफेयर सूबा बना के आम लोगों को फैसिलिटेट करना है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमें देनी है, उसमें हेल्थ है, हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह एक रमजान से शुरू कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों और फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज का फैसला किया है। इतवार को एहतजाज किया जाएगा। उमैर न्याजी ने अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद क्या कहा, यह आपको सुनवाते हैं। तमाम तंजीमें, तमाम इलेक्टेबल्स, तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम पार्लियामेंटेरियंस निकलेंगे और भरपूर तरीके से इतवार वाले दिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ और इलेक्टोरल रिगिंग पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। थैंक यू वकास भाई हमें ज्वाइन करने का। ये असेंबली का जो शोर शराबा है, 3 दिन काफ़ी नारेबाजी आप लोगों ने की, गले भी आप लोगों के ख़राब हैं, ये कब ख़त्म होगा शोर शराबा? देखिए, शोर शराबा मुझे तो मुस्तकबिल ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि किसी शख्स के घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए और उसके बाद अगर वो शोर ना मचाए तो इस मुल्क में तो SHO FIR नहीं देता है। एक चोरी में कोई छोटी मोटी चोरी हो जाए, उसको वो चोरी रजिस्टर कराने के लिए, पर्चा दर्ज कराने के लिए अपने MNA MPA सिफारिशें ढूंढनी पड़ती हैं, फिर बेचारे शोर मचाते हैं, फिर आपका सहारा लेते हैं मीडिया का, सोशल मीडिया का। जी मेरे नाल जुल्म हो गया जी। मुझे आप ये बताएं कि इस मुल्क में इतनी बड़ी डकैती की है मुस्लिम लीग नून ने, इतनी बड़ी चोरी की है मैंडेट की फॉर्म 47 के थ्रू, कि अगर हम उसके ऊपर शोर न मचाएं कि क्या जुल्म हमारे साथ हुआ है, तो मैं तो नहीं समझता कि हम कभी भी ये चोरी रिकवर करवा सकेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक हमारा चोरी का मैंडेट वापस न किया जाए, हमारे कायद का भी यही जो है वो डायरेक्शन है कि तब तक हम अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। और हक़ के लिए अब हम कुछ डाकू बदमाश तो है नहीं जिन्होंने बंदूकें उठा लेनी है। शरीफ आदमी है, सियासी लोग हैं, लोगों से वोट मांग के आते हैं। तो यही तरीका है एहतजाज का और वो हम कर रहे हैं। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो होता रहेगा। और यही शोर जो है ये इनको मजबूर करेगा कि ये हमारी चोरी जो है वो वापस करें। कोई वे आउट नज़र आ रहा है आपको अदालतों से इंसाफ, जिस तरह फॉर्म 45 के ऊपर मखसूस नशिस्तें भी देखिए सर, बात यह है कि एक बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है जिस वक्त आपको अदालतों से इंसाफ मिलता है। अब आप देखें कि KP के अंदर एक स्मूथ, वहाँ भी ज़्यादतियाँ, जुल्म और डकैती और चोरी की कोशिश PDM की तरफ से उतनी हुई है जितनी बाकी जगहों पे हुई है। वहाँ भी पुलिस गर्दी जो है PTI के उम्मीदवारों के साथ उसी तरह हुई है जिस तरीके से यहाँ हुई है। मगर वहाँ 2 फैक्टर बड़े अहम थे। एक, अवाम का इकट्ठे होकर बाहर आ जाना, जो कि पंजाब में सिर्फ 8 फरवरी को हुई, आई अवाम बाहर आई तो हम यहाँ बैठे ना जी, मगर KP में थोड़ा पहले आ गई बाहर। और दूसरा बड़ा अहम फैक्टर, इंसाफ, अदालतें, सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट से लेके ऊपर तक अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई तो हत्तुल वसा कोशिश इंसाफ देने वालों ने ये की, अदालतों ने ये की कि उनको इंसाफ मिले।
تو ہمیں یہ سہولت، ہمیں یہ دکھ ہے اس بات کا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ جنہوں نے ہمیں ظلم سے نجات دلانی تھی، ہمارے ساتھ وہاں کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا۔ آپ نے اپنا حلیہ جو چینج کر لیا اتنا، کہاں نہیں، پہ اتنا عرصہ آپ حلیہ رہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں بار بار ہوتی ہیں، بار بار دیکھیں حلیہ میری آلریڈی داڑھی تھی، اب ہلکی تھی، تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، پہلے شاید آپ جتنی ہوگی، اب بڑی ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تو حلیہ تبدیل کرنا نہیں کہیں گے، اور جن حالات، جن کنڈیشنز کے اندر میں تھا، اپنے گھر سے دور، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، اور ان مہربانوں سے جن کے ووٹوں سے آج ہم عمران خان صاحب کا ایجنڈا لے کے اسمبلی میں موجود ہیں، ان سے بھی نہ مل سکے، ووٹ مانگنے کی بھی ہمیں وہ نہ ہو سکی، ہمارے پرپوزل سیکنڈر اٹھا لیے گئے، ہمیں خان صاحب کی تصویریں نہ لگانے دی گئیں، بینرز کے اوپر، پوسٹرز کے اوپر، ہمارے ہر چوتھے دن ہمارے کاؤنسلرز، شہر سے میں نے لڑا ہے، ان کے گھر چھاپے، کاؤنسلرز پہ ہراساں کیا جاتا رہا، ہمارے یونین کاؤنسل چیئرمینز کے گھروں پہ چھاپے، اور تو اور آخری رات، صبح الیکشن پولنگ تھا، آخری رات میرے 22 جو لوگ تھے، مین لوگ جو کاؤنسلرز تھے، ان کے گھروں میں چھاپے بھی، ان کو اٹھایا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔ تو کون سی لیول پلینگ فیلڈ؟ ایک طرف ایک مخالف امیدوار ہے جو کسی جماعت کا ہے، مسلم لیگ نون کا ہے یا قردم سپاہی صحابہ کا ہے، اس کو پولیس کی طرف سے، آئی جی کی طرف سے دو ایلیٹ اسکواڈز ملی ہوئی ہیں۔ میں نے ٹویٹ کیے، ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج میں کہہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہم روتے دھوتے رہے ہیں کہ بھئی ایسے ہے، احتجاج کرتے رہے ہیں، اور پولیس والے ان کے لیے کیمپین کرتے پھر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ایک آدمی کو اس کے حلقے میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کو پوسٹرز کے اوپر خان کی تصویر نہیں لگانے دی جا رہی۔ ہم نے سفید رنگ کے بینرز پہ کالے رنگ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھ کے لگایا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یہ وقاص اکرم کا بینر ہے۔ ہم خان کا بینر جو ہے وہ اگر کہیں لگ جاتے تھے تو پولیس رات کو اس کو کلین کر دیتی تھی۔ کیڑی لیول پلینگ فیلڈ؟ کہاں کی لیول پلینگ فیلڈ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور میں کہتا ہوں کہ سب کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اپنے جو تجاوز ہے نا جی، وہ تجاوز آپ کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات تھی کہ ایک سمپل کلیہ ہے، ووٹ منگو گے تو ووٹ ملے گا، کبھی سوچا سی ووٹ منگو گے بھی نہیں تو ووٹ ملے گا؟ تو یہ رب کی ذات اور عمران خان کی محبت تھی کہ لوگوں نے آپ کے بھائیوں کو روپوشی میں جو ہے اس قابل فیملی کی بنایا کیا تھا۔ فیلنگز تھی وقاص بھائی؟ کیا سر میں نے یہ دسوں فیملی کی فیلنگز اتنا عرصہ میرے، دیکھیں نا، میں بچوں کی بات کر لیتا ہوں۔ ہم ایک بزنس فیملی ہے، بزنس تو خیر انہوں نے ہمارے تباہ کر دی اب، اور بچے میرے HSN بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، ان کو ہر چوتھے دن میں ایک گھر سے موو کر رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، ان کو کبھی دادی کہہ رہی ہے پولیس آ جائے گی، کبھی ملازم کہہ رہا ہے پولیس آ جائے گی۔ بچے پوچھتے ہیں بھی کی ہے، ساڈا پیو کرمنل ہے، ساڈے پیو نے کی کیتا ہے، کیوں ساڈے گھر پولیس آ جائے گی؟ یہ جو نفسیاتی ان کے اوپر وہ ہوا ہے فار ایور۔ وی آر ریسپیکٹیبل فیملی، ہم نے ساری زندگی کوشش یہ کی ہے، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم عزت سے حلال کی کمائے، سچ بولتے ہیں، مارے بھی کھاتے ہیں، مگر ہم بڑے عزت سے ہم نے اپنا وہ کیا ہے۔ آپ ہمارے گھروں میں پولیس بھیج رہے ہیں ہماری چادر اور چار دیواری کا، اور وہ کبھی مطلب، اور یہ سارے بینیفیشری نون لیگ کے تھے، اور یہی لوگ گائیڈ کر رہے تھے، یہی لوگ نون لیگ والے جو ہے گائیڈ کر رہے تھے کہ اس کے گھر پہ جاؤ، اس کے گھر، یہ نون لیگ والے کروا رہے تھے۔ آئی ان کا اپنا، ٹھیک ہے جی، چیف سیکرٹری ان کا اپنا، ٹھیک ہے جی، محسن نقوی ان کا اپنا، چیف منسٹر ان کا اپنا۔ آج بھی آپ دیکھیں صبح جو ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کی اور شہباز شریف کی، اس کے اندر محسن نقوی صاحب موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں کیئر ٹیکر سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ایک مسلم لیگ نون کے امیدوار کو پنجاب میں کروڑوں روپے کے فنڈ دیے گئے، ان کی مرضی کے جیسے جو میرے خلاف بندہ لڑ رہا تھا، اس کو کہا گیا کہ کتنے پٹواری لگوانے ہیں تم نے، اس نے ایک دن میں 17 پٹواری تبدیل کر کے اپنی مرضی کے لیے SHOs تبدیل کروائے۔ مطلب ہے کہ فیملی کی بچے ہیں نا، چھوٹے ہیں، 14 سال 12 سال، سائیکولوجیکل ایفیکٹ ساری زندگی رہتے ہیں۔ میں تو صرف لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم پاکستانی نہیں تھے؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کنونس کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے اس ملک کے لیے جان بھی دینی ہے تو وہ دے دینی ہے، تو انہیں فوج میں جانا ہے۔ اور یہ جو نون لیگ والے ہیں، انہوں نے، میں تو ٹویٹس کرتا رہا کہ نون لیگ والے جو ہیں اداروں اور عوام کے درمیان فرکشن پیدا کرنا چاہتے، نکلے گا کیا بیچ میں سے؟ یہ بے عزتی والی وزیر اعظم شپ جو ہے، یہی کچھ نکلا نا۔
کہ آپ حلف بھی اٹھانے آئے ہیں تو ملک کا کون سا بچہ ہے جو آپ کو بددعا نہیں کر رہا یا آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا؟ کون آپ کو عزت سے؟ یہ لوگ کہتے ہیں آپ سیاست کیوں کرتے ہیں جی؟ ایک بڑا ڈائلاگ ہے پرانا، وہ جی عزت واسطے کرتے ہیں جی، وہ ایسے عزت بات کر دو، یہ عزت ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے تسی چوری کی تھی جی، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے آپ نے فارم 47 چوری کیے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو میاں شہباز شریف صاحب، ہم تو پروسیس کا حصہ بنے، حالانکہ ہمارا تو ابھی کے پی کا ایوان بھی پورا نہیں ہے، ہم بن گئے حصہ، یہاں ووٹنگ کا بھی حصہ ہوئے، ڈیموکریسی ہے، خان صاحب ہمیشہ ڈیموکریٹک اسپرٹس کی کو پروموٹ کرتے ہیں، مگر گل یہ ہے کہ لیجٹمیسی تو نہیں ہے۔ چوری کے مینڈیٹ سے آپ لیجٹمیٹ پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتے ہیں، چوری کے مینڈیٹ سے آپ لیجٹمیٹ چیف منسٹر تو نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو مار مار کے دیکھ نہیں لیا، تو سب کٹا چڑھائیاں، تو سب بندے تھے پرچے دیتے، تو سب بندے نے اندر کیتا، کاؤنٹر پروڈکٹیو کیا ہوا؟ بندے اتنے ہی زیادہ نفرت سے آپ کے خلاف بار آئے، اور یہ نفرت نون لیگ کی نسلوں کے ساتھ چلے گی۔ اپنے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے، ہمارے ساتھ تو کیا سو کیا، اللہ کی ذات نے دیکھا اور اللہ کی ذات ہی اس کا بدلہ لے گی۔ اسی طرح رب سے چھڑ دیتا ہے فیصلہ جی، اتنے تک رب لے کے آگے بھی لے جائے گا۔ رب کو چھوڑ دیا ہم نے، رب پہ فیصلہ اپنا کہ جو اللہ کو منظور ہوگا، تو اللہ تو ہاتھ جو ہے نا وہ ضرور پکڑے گا ہمارا۔ مگر ان کے ساتھ یہ جو دنیا پہ یہ زمین کے اوپر جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، کس لیے؟ کیا ہم نے گناہ کیا تھا؟ صرف یہ ہم نے تمہارے سے الیکشن لڑنا ہے؟ بھائی تم نہیں پاپولر، پیپل ڈونٹ لائک یو، اینڈ آف دا اسٹوری، گو ڈو سم تھنگ ایلس۔ شہباز شریف صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی، پیچھے نعرے بازی بھی بڑی شدید ہو رہی تھی، اور بھی وہاں پر زرداری صاحب بیٹھے تھے، بلاول صاحب بیٹھے تھے۔ باڈی لینگویج آپ کیا دیکھ رہے تھے، ان کے فیس ایکسپریشن؟ بیچارے پریشان تھے، چہرے ان کے اترے ہوئے تھے، فرسٹریشنز تھی، بے چینی تھی۔ سم ٹائمز اٹ لکڈ ایز اف دے آر سیڈ، سم ٹائم اٹ لکڈ ایز اف دے آر اینگری، اور سم ٹائمز دے لکڈ آل کنفیوزڈ۔ یہ 3-4 ایکسپریشنز تھے جو ان کے چہروں پہ تھے، اور میں دیکھیں نا کیسی ان کے کنفیوژنز کے کیا کیا تماشے ہوئے وہاں پہ۔ پرائم منسٹر نے خود کو اپوزیشن لیڈر کہہ دیا، یوسر رضا گیلانی صاحب جب ہاتھ ملانے گئے تو میاں نواز شریف نے ان کو پہچانا نہیں، ساتھ والے نے کہا جناب گیلانی صاحب نے، ٹھیک ہے۔ اور 2-3 کلپس وہ بھی چل رہے ہیں جہاں کوئی ہاتھ ملا رہا ہے تو آگے سے ہاتھ کوئی نہیں دے رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کوٹا کو، عجیب ہے، پنجابی ہے نا، پہنچ رہے سن بالکل ہی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہوتا ہے جب آپ نے اس طرح کی چوری کی ہو، جب آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہوں، جب لوگ آپ کو پسند نہ کرتے ہوں اور آپ امپوز ہو گئے ہوں لوگوں پہ۔ وزیر اعظم بننے آئے تھے سر وزیر اعظم بننے آئے تھے تو ہم تو وزیر اعظم ان کو لیجٹیمیٹ نہیں نہ مانتے نا، وہ چوری کے مال سے تو نہیں نا آپ وزیر اعظم بن سکتے۔ بن گئے، بہت بہت بڑے اشتہار چھپے اور تھے وزیر اعظم نواز شریف۔ سر اور جو آپ نے کہا نا کہ شور تھا، شور دی تو ان کو کمپلینٹ کرنی نہیں چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے؟ تقریر کرنے دی تھی خان؟ نہیں، حالانکہ ہم نے پیغام بھی بھیجا تھا کہ یار نہ چھیڑو، نہ تمہیں کوئی چھیڑے گا، نہیں کرنے دیا تھا، اس کو کھاپ ڈالی تھی۔ ہوں کیڑی گل تو گھبراندے نے؟ نمبر 1، ہاں کل میں ایک ٹاک شو میں کہیں بیٹھا تھا، اس نے کہا جی ہم جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے، میاں شہباز شریف نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم مفاہمت چاہتے ہیں۔ تو میں کہا یار گل چھوڑو، اسی تھوڑی گل تے کیویں یقین کر لیے؟ جناب 3 دن پہلے کہہ رہے تھے میرا بھائی وزیر اعظم ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، اشتہار چھپوا دیے جی۔ بھائی تسی پرا نال کیتی ہوئی گل پوری نہیں کیتی تے ساڈے نال کیتی ہوئی کتوں کرو گے؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ صحیح۔ ایک طرف آپ نے ہمارا ووٹ چوری کر لیا، ہم کیسے مان لیں کہ آپ ہمارے ساتھ مفاہمت، اور ہم آپ کے کیوں مفاہمت کریں؟ مطلب ہے کہ پورا دن تو تھانے بندے نے لتر لواتے، رات میں کو یار رات تیری روٹی میرے کار ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ دکھے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ اندر سے ٹوٹ گئے ہیں۔ لوگوں کو تو اللہ کی ذات پر توکل نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ حکومت چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کتنا عرصہ حکومت، اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہے، اتنے تحفظات ہیں، عدالتوں کے اندر بھی زرداریوں میں بھی کیس جانے ہیں بہت زیادہ۔ سر حکومت جو چلتی ہے نا جی، اس میں سب سے پہلے آپ کے مینڈیٹ کی لیجٹمیسی ہے وچ کاؤنٹس، نمبر 2 پھر آپ کی کیپیبلٹی ہے وچ کاؤنٹس، وچ از ناٹ دیئر۔ پہلے لیجٹمیسی نہیں، آپ نے چوری کا مینڈیٹ لیا ہے، کیپیبلٹی او کیڑی کیپیبلٹی؟ 16 مہینے یہی ٹیم نہیں سی، یہی چہرے نہیں سن جہے گول ہون کھلا کے گئے وہی کرنے نا، کوئی نواں کام تو نہیں ہونا۔ 16 مہینے کے بعد یہ جو الیکشن کا وقت آیا ہے، اس میں کون سی گدڑ سنگیاں پیدا ہو گئی ہیں جو وہ کل نکمے آج نکمے، کل نالائق آج نالائق، وہ تو کیپیبلٹی بھی کوئی نہیں نا، گل مک گئی جی، ٹھیک ہے۔ اب آگے
کہ کیا آپ ہاؤس کو چلا سکیں گے؟ کیا آپ کو کنٹرول کر سکیں گے میڈیا کو؟ کیا تسی بھی تھوڑے بھی بند مطلب کیا زیادہ کیا کریں گے میاں صاحبان؟ آپ لوگوں کی نوکریاں لے لیں گے، آپ کے چینل مالکان کو کہیں گے انہوں فارغ کر چھڑو، ہے پہ جے یہ چلتا رہے گا، زبان بند نہیں ہوئے گی کسی کی. تو یہ کام زیادہ دیر تک مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آتا. انتقامی سیاست کہتے ہیں جی. اور میں کیوں کہوں جناب، میں تو دکھا ہوا آدمی ہوں نا، میں تو وہ آدمی ہوں جس کی پارٹی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، نون لیگ والوں نے اور آپ کی پارٹی نے. میں نے رانا ثناء اللہ کو کل سنا ہے، کہتا ہے کھیڑ چلدی نظر نہیں آتی. شاید خاقان عباسی. میں نے مرتضیٰ عباسی کو سنا ہے، وہ کہتا ہے کھیڑ چلدی نظر نہیں آتی. میں نے خاقان کو سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ گیم مزیدار نہیں ہے. جاوید آپ کے اپنے بندے جاوید خرم دستگیر نے دیکھیں، وہ بھی کل اس نے اچھی بات کی، پازیٹیو باتیں کی. اس نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہماری بات لوگ کیوں سنیں گے؟ کہ جی آپ تو پی ٹی آئی کے ہیں، نون لیگ والے تو ہماری بات نہیں سر. یہ تو نواز شریف کیمپ کے سارے لوگ ہیں. سر کیمپ تو نواز شریف دا ہی ہے نا جی. آپ یہ دیکھیں نا، وزیر اعظم کوئی بن رہا تھا، نعرے کس کے خلاف لگ رہے تھے؟ نواز شریف کے خلاف لگ رہے تھے. تو لوگ تو جو مسلم لیگ والے نون والے ہیں ان کو کیمپین سے پہلے یہ بتایا گیا تھا. آپ یاد کریں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کیٹیگریکلی آئی ریمبر دوز ٹاک شوز جن میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف آئیں گے. ہر چوتھے مہینے کہتے تھے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے. اب جی کیوں آ رہے ہیں؟ جی ہماری کیمپین کو وہ لیڈ کریں گے، ہی از آور پرائم منسٹر، دس از واٹ دے ور سیئنگ. تو انہوں نے وہ جو رہا صاحب بچا کھچا نون لیگ کا ووٹ رہ گیا تھا، اس کو ایک امید کی کرن دکھائی تھی نواز شریف. آپ اس شریف آدمی کو لے آئے، آپ نے اس سے 2-4 جلسے کرا لیے، اس کے بعد آپ نے اس کو ڈمپ کر دیا. وہ تو جو ووٹ آپ کو، اول تو سارا میجورٹی چوری کا ووٹ ہے، مگر لیٹس سے اگر آپ نے کوئی سیٹیں اپنی تڑ سے جیت بھی لی ہیں تو نواز شریف کے نام کی تھی. صحیح ٹھیک ہے جی، نواز شریف کے نام کی تھی. اب وہ جو وہ ووٹر ہے جس نے نواز شریف کے نام پہ آپ کو چند ووٹ دے دیے ہیں تو وہ بھی مایوس ہو گیا جی. آپ بار بار کہتے ہیں نا یہ میاں نواز شریف کا کیمپ ہے. میاں نواز شریف کے کیمپ کو ہرایا نہیں ہے کسی نے. ذرا کلیئرٹی کر لو، تسی بھی کلیئرٹی کر لو. ہرایا نہیں ہے کسی نے، ہاں بس جتایا نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، انتقام ہارے وہ جینوئنلی ہیں، ہارے وہ جینوئنلی ہیں. انتقام کی سیاست ختم کر دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی آئندہ مستقبل میں نظر آ رہی ہیں چیزیں؟ کہتے تھے کہ سیاسی قیدی جو ہیں، بلاول صاحب کہتے تھے کہ ہماری حکومت آئی تو ہم یہ کریں گے کہ فوراً سب کچھ ختم کر دیں گے. دیکھیں سر، انتقام کی سیاست انہوں نے پچھلے 10 مہینے چلائی تو کیا نکلا بیچ میں سے؟ کیا نکلا؟ میں نے پہلے بھی کہا کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا. لوگوں نے دیکھیں جب صندوقی میں لوگ ووٹ بیلٹ باکس میں ڈالنے جاتے ہیں تو اس وقت تو اللہ کی ذات ہے اور آپ ہیں. اس لیے تو کوئی ایس ایچ او تھانہ صدر نہیں کھلوتا اتھے، اس سے کوئی اطاعتار نہیں کھڑا جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر جاؤ. اس وقت اللہ کی ذات ہے اور ووٹر ہے. آپ ووٹر کو تنگ کریں گے، یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. جو آپ کو پسند ہے لوگ ووٹ اس کو دیتے ہیں. آپ اور انتقامی کاروائی کریں گے میرے بھائی. پہلے چھوٹا پریشر کوکر سے جڑا پھٹیا تو تسی سارے دی باں ہو گئی ہے، اور ہون اس تو بعد آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے. اب یہ بڑا پریشر کوکر ہے، یہ تپ رہا ہے. آپ اور زیادتی کریں گے، آپ اور ظلم کریں گے، آپ اس چوری کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو جس دن یہ پریشر کوکر پھٹا اس دن کیا حشر ہوگا آپ کا؟ پیپل ڈونٹ لائک یو، یو آر بینگ امپوزڈ آن دا پیپل. گو ہوم، لیو دس گورنمنٹ ٹو دا رائٹ پیپل ہو ہیو بیسیکلی سکسیسفلی ون دس الیکشن. جنہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے ان کو دو. یہ اتحاد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا، وہ کیڑا اتحاد جی؟ وہ سارے ایک دوے نو میں کی پنجابی دیا مثالاں نے، پیڑیاں مثالاں نے. میری بات سنیے گا، میں یہ سمجھتا ہوں، لکھ لیجیے گا، نوٹ کر لیجیے گا. زرداری صاحب کو صدر بننے دیں آپ، باقی تو ان کے ساتھ ہونا کیا ہونا ہے. جو پہلے کرتب ہونے ہیں وہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کرے گی بیٹھ کے. دیکھیں نا، وہ ابھی تک تو گورنمنٹ میں سیٹیں نہیں لے رہے نا. ابھی تو چیئرمین سینٹ بھی بننا ہے، صدارت بھی ہے، وزارتہ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، مگر کیا وہ سرکار سے فنڈ بھی نہیں لیں گے کروڑوں روپے اپنے ایم این ایز کے لیے؟ کیا وہ اپنی پسند کے سیکرٹری بھی نہیں لگوائیں گے؟ کیا وہ اپنی پسند کے ڈی جی نہیں لگوائیں گے؟ دستے جاؤ نا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. کیا وہ نوکریاں نہیں منگن گے میاں صاحب تو کیا شہباز شریف نوکریاں نہیں دے گا انہوں نے؟ کیا سرکاری پروٹوکولز نہیں لین گے؟
وہ تو حکومت میں آتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. انہیں کہنا جی بے شک میں نے 2 گاڑی آگے کرو 2 پیچھے کرو. سب کچھ لیں گے, فنڈ, اختیار, فیورز, گورنمنٹ, ایوری تھنگ, مگر سیانے نے جھنڈا نہیں لین گے کیونکہ جھنڈے تو بہت ڈنڈا ہے عوام دا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سب ایک جیسے ہیں, مگر ہم تو مظلوم ہے اور ظلم ہوا ہے. ہمیں کہانیاں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, رونے دھونے کا اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو عوام نے دیکھا ہے. اب دیکھیں نا, جب آپ کسی ایم این اے کے یا امیدوار کے گھر میں ہر چوتھے دن پولیس گھسا دیتے ہیں تو یار وہ اس علاقے کے لیڈر ہیں, ہارے یا جیتے وہ اس علاقے کے لیڈر ہیں. لوگ اپنے قائدین کی تذلیل نہیں برداشت کرتے ہیں. جیسے کسی کو دکھ ہوتا ہے نا کہ یار میرے دوست کے گھر آج چھاپا پڑا, دکھ ہوا ہے میرے دوست کے گھر, جدوں تھوڑے لیڈر دے گھر بھی چھاپا پیندا ہے بندے نوں تکلیف ہوندی ہے. سر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, علی امین گنڈا پور کے پی کے وزیر اعلیٰ, سر تھوڑا سا کمپیریزن کریے گا کہ ان کا طرز سیاست کیسا ہوگا اور یہ طرز سیاست کے پی کے میں کیسا. علی امین ایک جینون لیجٹیمیٹ چیف منسٹر ہے. علی امین ایک ورکر ہے جو گراس روٹ لیول سے آیا ہے. علی امین ایک عوامی آدمی ہے. میں نے دیکھا علی امین 5 دنوں میں 22,500 لوگوں کو ملا اسپیکر ہاؤس میں. جی ٹھیک ہے جی. علی امین سے کے پی کے لوگ محبت کرتے ہیں اور علی امین اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہے. علی امین ایم این اے شپ چھوڑ کے جب چیف منسٹری کے اوپر آیا, کیمپین شروع ہوئی, تو علی امین کیمپین سے پہلے ہی قربانی دے چکا اپنے لیڈر کے لیے. علی امین نے جلسے نہیں کیے, علی امین نے جلوس نہیں کیے, علی امین اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ سکا. ٹھیک ہے جی. علی امین اور اداروں کے درمیان مسلم لیگ نون نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ شاید آپ کا دشمن ہے. ابھی بھی یہ نیریٹو جو کہ نہیں ہے. علی امین کے والد فوج سے, علی امین کے ایک بھائی فوج میں رہے, علی امین کے رشتہ داروں میں لوگ فوج سے, علی امین کے خاندان میں فوجیوں اور مجاہدوں کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے. علی امین ایلیٹسٹ آف ایلیٹ نہیں ہے. علی امین بلانگ ٹو مڈل کلاس, ورکڈ ہارڈ. علی امین کے بھائی اپنے علاقے میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. علی امین ابھی بھی اس ملک کا اتنا ہی وفادار ہے جتنا کوئی بھی باضمیر آدمی ہوتا ہے. علی امین آج بھی اس ملک کی فوج کی اتنی ہی پذیرائی اور احترام کرتا ہے جتنا کسی بھی محب الوطن کو کرنا چاہیے. تو علی امین از دی وائس آف پیپل, نامینیٹڈ بائی دی لیڈر آف پیپل عمران خان. ٹھیک ہو گیا جی. دوئے پاسے ایک خاتون نے احترام نال گل کرنی چاہیے, مخالفت اپنی جگہ تے ہے. وہ شی از دی ایلیٹسٹ آف دی ایلیٹ. صحیح. ٹھیک ہے جی. انہاں دا عوام نال کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ وہ ایک فوٹیج بھی میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ وہ عظما کاردار کو گلے ملتے ہوئے, شی از ناٹ دی کیا اسے کہتے ہیں لیجٹیمیٹ چیف منسٹر آف پنجاب. چوری کا مینڈیٹ ہے. دوسری طرف ان کا عوام سے فاصلہ بہت ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنی مارکیٹنگ پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا, اپنی کیمپین پہ. ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل تھی, ہمارے دوستوں کو نہیں تھی. ہمارے تو ہم تو بیچارے پریشان تھے, ہمیں تو اللہ کی مدد حاصل. اچھا, تو اس کے بعد وہ ایک فیملی ڈائنیسٹی کو وہ آگے کر رہی ہیں, لے کے چل رہی ہیں. علی امین کا تو باپ چیف منسٹر نہیں تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ہمارے بزرگ تھے. علی امین کے گھر میں تو وزیر اعظم نہیں تھا. علی امین نے تو کوئی چیزیں پروو نہیں کرنی ہے کسی کے سامنے, اس نے صرف عوام کی خدمت کرنی ہے. اور میں نے دیکھا رات 3 بجے پورا دن لوگوں کو ملنے کے بعد علی جو ہے وہ مشکل سے وہ کمرے میں جا کے کرسی پہ بیٹھا بیٹھا سو گیا. تو 3 بجے, اور اتفاق سے میں بھی اس کمرے میں, میں بھی کرسی پہ بیٹھا ہوں رہا تھا. تو اچانک ٹھک کر کے دروازہ کھلا اور کوئی جو ہے 25-50 خان صاحبان جو ہے وہ اندر آ گئے اور انہوں نے اٹھایا, بڑا اٹھو, چیف منسٹر نامینیٹ ہو گیا تھا. اٹھ گیا, کیا ہے چلو تصویر کھچاؤ ہمارے ساتھ, اٹھو. اچھا میں نے کہا یار حاضر کھڑا ہوا ہے جناب بیچارہ, آنکھیں ملتا ہوا. دیکھیں ایک لائٹر سی بات, دس از ہاؤ اٹ ہیپن. تو زمین آسمان کا فرق ہے اس کو, اور وہ پاکستان کے ایک بہت اہم ترین اور خطرناک علاقے کا چیف منسٹر ہے, جہاں پہ دنیا بھر کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے.
را سے لے کے اب CIA سے لے کے دنیا جہان کی. ٹھیک ہے, تو علی امین جو ہے وہ اس ریاست کا ایک مضبوط مجاہد ہے جو کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کے تمام انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرے گا. اس نے ریفیوز کیا ہے کہ میں وکٹمائز نہیں کروں گا کسی کو. اس نے کہا کہ چاہے MNAs MPAs کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ضرور, مگر میں پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ اس بنیاد کے اوپر نہیں کروں گا. پتہ نہیں کس نے کل کس مجبوری سے یہ کیا ہے. عدالتیں موجود ہیں, فورنز موجود ہیں, جس نے جانا ہے وہاں رابطہ کرے. مگر میں, کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی یہ کام, یہ مارنے کھٹارنے پٹا, یہ جو پنجاب میں پنجابی کرتے ہیں, یہ کام تم نے نہیں کرنا. سو لیٹس ہوپ, آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ علی ڈیلیور کرے گا, اور انشاءاللہ علی ڈیلیور کرے گا. تھینک یو ویری مچ کا مجاہد ہے سر, تھینک یو ویری مچ. شیخ وقاص اکرم حالات کا اظہار کیا. تھینک یو ویری مچ وقاص بھائی, آپ نے مجھے وقت دیا اور اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ایک شارٹ کمرشل بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سید علی بخاری موجود ہیں. NA-48 سے انہوں نے کانٹیسٹ بھی کیا. فارم 45 ان کے مطابق ان کے پاس موجود ہے, لیکن ان کا رزلٹ چینج کر دیا گیا. تھینک یو ویری مچ علی بخاری صاحب, ہمیں وقت دینے کا, اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا. مخصوص نشستوں کے اوپر آتے ہیں. سب سے پہلے یہ معاملہ بڑا اس وقت اہم معاملہ, تو نوٹیفیکیشنز بھی ہو گئے ہیں. آپ کے تحفظات ابھی تک ایز اٹ از ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی بات ہے, اور ہمارے تحفظات بڑے جینون اور لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہیں, اور بڑی انفارچونیٹلی زیادتی کی گئی. زیادتیوں کا انبار کیا گیا ویسے اس دفعہ تو, لیکن یہ آخری جو زیادتی ہے بہت ہی بڑی ہوگی. اس کا ریزن یہ ہے کہ وی ہیو دا پریسیڈنٹ, ہم نے لا فالو کرنا ہے, ہم نے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کو فالو کرنا ہے, ہم نے اپنی ذاتی مرضی اس میں نہیں ڈالنی. سو ہمیں لا کیا پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو بھی ریزرو سیٹس ہیں وہ ایز پر یور شیئر ہوں گی جو آپ کے نیشنل اسمبلی میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہے. اب اس کے اوپر 2 ایگزامپلز ہمیں مل رہی ہیں. 2018 میں ہمیں ایک نوٹیفیکیشن ملا جو تھا باب پارٹی کے حوالے سے تھا, سیم پرپوزیشن تھی, سیم چیز تھی, آپ نے ان کو نوٹیفائی کیا. سملرلی ایک JUF کے حوالے سے بھی ایک پرپوزیشن 2018 میں آئی. سو ان آل دیز 2 پریسیڈنٹس, اس کے علاوہ اس سے پہلے نہیں تھی کیونکہ 2017 کا ایکٹ آیا اور وہ 18 میں امپلیمنٹ ہوا. اور آج اسی پوزیشن سے ہم 2-4 ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی, ہمیں تو چھوڑ کے کریں, ادروائز تو ہم 180 کے لگ بھگ بن رہے تھے, لیکن جو ابھی 91-2 بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حساب سے بھی ریپرزنٹیشن ہماری جو آنی تھی, جو 60 سیٹس آپ کی وومن تھی اور 10 آپ کی جو مینورٹیز ہوتی ہیں, ان میں ایک مخصوص کوٹا ہمارا بنتا تھا جو انٹینشنلی, اور میں تو کہتا ہوں بالکل دانستہ طور پہ یہ جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا. اور اس کی جو پیرامیٹرز سے, بلکہ اس کو پیرامیٹرز الفاظ کو میں آگے اگر لے کے جاؤں تو اس کا دائرہ جو آپ کا بن رہا تھا وہ پریزیڈنشل الیکشن کے ساتھ آ رہا تھا, کیونکہ 9 کو وہ الیکشن شیڈیولڈ ہے. سو یہ ساری چیزیں پری پلانڈ ہیں, اور یہ اس کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں جو بڑے جینون ہیں اور لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوں. اوبیسلی میں کل علی ظفر صاحب سے بھی میٹنگ ہماری ہوئی ہے کسی ایشو کو دیکھ کے, لیگل ریمیڈیز تو ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے اویل کرنی ہے, لیکن لیگل ریمیڈیز کا بھی ہمیں ایک پرابلم یہ آ رہا ہے. سپوز میری اپنی پٹیشن آج 6 دن سے پڑی ہوئی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس, نہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور نہ اس کو وہ ڈسمس کرتے ہیں, نہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ انتظار میں پڑی ہوئی ہے. سو ٹائم پاس ہو رہا ہے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے انصاف کو, کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیز جسٹس ڈینائڈ. سو یہ بھی ایک طریقہ کار, ایسے چیزوں سے ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے جو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں, لیکن اس کے شکار ہم لوگ بن رہے ہیں. سر الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر, کیونکہ بہت سارے تحفظات ہیں, تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ پاکستان مسلم لیگ نون, تو الیکشن کمیشن کے رول کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ کیا دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے رول کو اس پورے پروسیس میں؟ دیکھیں جی, الیکشن کمیشن تو اپنی کریڈیبلٹی زیرو کر چکی ہے. کہتے ہوتے ہیں اٹس ناٹ اے گن, اٹس مین بیہائنڈ دا گن. بندہ جو سیٹ پہ بیٹھتا ہے, جب دونوں کے اندر طاقت ہوتی ہے, انصاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو تب وہ چیزیں آگے چلتی ہیں. اب الیکشن کمیشن بیفور الیکشن انڈر کوشچن تھا, آج بھی انڈر کوشچن ہے. میں ان کے سامنے اپیئر ہوا, میں پہلا آدمی ہوں پاکستان کا جس نے ساری کمپائل رزلٹ ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا, اور میں نے انہیں کہا یہ بتا دیں کہ جو میرے اوپوننٹ ہے اس کے پاس صحیفہ آیا تھا, آپ نے ROs بنا دیے, CSS آفیسرز ہیں, اگر ان کو گنتی نہیں آتی, کیلکولیٹر مارنا نہیں آتا, تو انہوں نے اور کیا کام کرنا. وہاں سے چلنا شروع کریں آپ. اور آج جو انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے جو بعد میں اترنا شروع ہو گیا ایز پر مائی انفارمیشن ابھی, اور جب ان کے کیلکولیشنز کرنا شروع کریں آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے جو, میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اسلام آباد سے, مجھے ووٹر لسٹ جو ہے وہ ECP نے دی, میں نے وہاں پر ان کے چلان جمع کرایا, میں نے ڈیو ان کا جو فیسز تھی وہ سبمٹ کرائی, انہوں نے دی.
اب ایک پولنگ اسٹیشن پہ اگر 1000 ووٹ ہے ان کی اپنی اس کے مطابق, اگر وہاں سے ہم جیت کے ہمارا فارم سگنیچر آگے 45 کے اوپر ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہوگی, لیکن آج اگر وہاں سے لگا رہے ہیں کیونکہ ان کی ہم کی سب کی ٹیلی کر رہی ہیں, اور آج جو انہوں نے لگایا یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, کون سا ان کے پاس جن تھا, جہاں پر 1000 ووٹ ہے وہاں سے 1100 ووٹ ہوگی. یار آپ کی لسٹ کے مطابق ایک جگہ سے 1000 ووٹ ہے, یہ تو کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو کریڈیبلٹی ان کی زیرو ہو چکی ہے, یہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی فیملیز کو فیس کرنے کے قابل نہیں, کیونکہ جھوٹ کے بھی کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے. تو انہوں نے تو اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ آپ کا مینڈیٹ چوری کر دیا. تو آپ کو اربوں روپے لگائے کیوں؟ آپ نے یہ 70-72 ارب سم ٹائمز کہا گیا, کہیں پر 50 ارب کہا گیا, آپ نے اتنے پیسے لگائے کہ آپ سیدھا نوٹیفائی کر دیتے لوگوں کو. اس کے برعکس جو EVM مشین کو میں اس دن سرچ کر رہا تھا, جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی, کئی ملکوں میں جہاں پر فیسلٹیز نہیں تھی وہاں پر جانور, وہاں پر آپ کے جو گدے گھوڑوں کے اوپر رکھ کے بھی لے کے جا کے الیکشنز کروائے جاتے ہیں فیئرنس کے لیے. یہی کانسٹیٹیوشن ہمارا پرووائڈ کرتا ہے, فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. خالی الیکشن کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ نے اربوں روپے لگا دیے, فار واٹ پرپز؟ آپ نے اوتھ لوگوں سے اٹھا دیا, فار واٹ پرپز؟ مطلب یہ کیسے ملک چلائے گا جس کو لوگوں نے ریپرزینٹ ہی نہیں کیا؟ دیکھیں الٹیمیٹ پہ آ جاتا ہوں میں, کیا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بیس لائن کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ویئر از اٹ اور ہو از ریسپانسبل فار اٹ؟ جو کانسٹیٹیوشن سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن سے بالا تر نہیں ہوتے. آپ پرکس پریویلیج یوز کر رہے ہیں کس کے؟ گورنمنٹ, ہمارے لوگوں کے, آپ کے میرے ایکسچیکر کے پیسے سے. اور اتنے یوزیج کے بعد آپ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو یار ریزائن کر دو نا, کسی اور کو آنے دو. ویسے میں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, خود آپ لائر ہیں, کئی کیسز کے اندر ہم نے آپ کو دیکھا ہے, آپ خود اب عدالت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں جی, میں تو بڑا ہوپ فل ہوں, کیونکہ میرے پاس تو میں نے کہا نا, میں پاکستان کا وہ پہلا آدمی ہوں جس کے پاس سب سے پہلے کمپائل رزلٹ آیا, کیونکہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں چھوٹا میرا تھا. تو 261 کے 260 فارم ہمارے ہائی کورٹ میں پڑے ہیں, ICA میں نے دیے, چیف جسٹس کے پاس پڑھے ہیں, ہر جگہ آپ کے پاس بھی پڑھیں, کیونکہ سب سے پہلے اپلوڈ ہوئے. دا ایشو از کہ سب سے پہلے ریسٹریننگ آرڈر دیا مجھے ECP نے, اس ریسٹریننگ آرڈر کو ٹوکری میں پھینک دیا, ڈسٹ بن میں, آپ کے RO نے جس کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہوا, اور اگلے دن نوٹیفیکیشن کر دیا. دین اس کے بعد پھر دوبارہ چیلنج کیا ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اس کے تحت آپ اس کو ریویو کریں. میں نے اس آرڈر کو ICA میں چیلنج کیا, تو ڈویژنل بینچ نے کہا بھائی یہ تو غلط ہوا ہے, یہ ری نوٹیفائی کر دیں اس کو. اس کے بعد پھر دوبارہ ECP چلے گئے. اب اسی کے بعد ہم دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے ہوں. اب یہ آنریبل کورٹس کے اوپر برڈن ہے, جہاں پر میں نے کہا نا کہ کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ECP کے. تو اگر عدالتوں کے اوپر بھی لوگوں کی ایسی آنے شروع ہو جائیں, ان کی ایک تھیم بن جائے, یا ان کا ایک ایسی رائے آنی شروع ہو جائے, تو پھر انصاف کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. انصاف ہوتا آپ کو کہیں پر نظر آ رہا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک امیج بلڈ ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, خدا نخواستہ عدالتوں کے حوالے سے بھی ایسا امیج بلڈ اپ نہ ہو جائے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو کیسا رول پلے کرنا چاہیے؟ یہ پراپر ٹائم ہے کہ انصاف ملے لوگوں کو؟ میں تو ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایک چیز جانتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہوا تھا کہ عدالت جو ہے وہ بولتی نہیں ہے, اس کا قلم بولتا ہے. پر بڑا انفارچونیٹ ہمارے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کئی کلائنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی کیس کر لیں گے, کیونکہ آپ کو تو سنتا کوئی نہیں ہے وکیلوں کو, اس لیے جو ہے وہ خود ہی جج بولتے رہتے ہیں. سو دس از ناٹ دا وے. آپ نے کوئی نارمز ہوتی ہیں, کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ لا پریویل کرنا ہے آپ نے. جب آپ نے جسٹس کرنا ہے, اس لیے آپ بیٹھے ہیں نا, کہتے ہیں نا جسٹس از بلائنڈ بٹ اٹ کین سی ان ڈارک. ہاؤ کم؟ آپ جب سنیں گے نہیں کسی کو, اب برڈن آ گیا سارا عدالتوں پہ. اگر عدالتیں 10-10 دن, ایک گھنٹے کا 3 پیجز ہوتے ہیں, 2 پٹیشنز کے وہی ریپیٹ ہو جاتے ہیں, ایک ان کا اپنا آ جاتا ہے اس کے اوپر, اس کو رکھ دیں, اس کے لیے ریزرو کر دیں, اور ریزرو فار انفینٹ ٹائم کے لیے, تو وہ تو ایک کریٹ کرے گا, لیکن برڈن سارا عدالتوں پہ, کیونکہ ملک اب آپ نے نکالنا ہے اس بحران کے اندر سے. آپ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ملک ہمارا نیچے کی طرف جائے گا. اینڈ رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر, اس لیے جوڈیشری کے اوپر, کہ جوڈیشری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل سیٹس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. آپ کا جو ایک اسٹریچر ہے, آپ کے جو پرکس اینڈ پریویلیج ہیں, وہ سب سے زیادہ ہیں, کیونکہ آپ ہمارے پیسوں سے چل رہے ہیں. آپ نے اگر انصاف نہیں کرنا تو اس چیز کی ضرورت نہیں. جیسے میں ایک چیز پہلے آپ کو بتا دوں, آپ کو یاد ہوگا تو الیکشن سے پہلے ایک ریٹ پٹیشن ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک اپنی ججمنٹ دی تھی, جس کے اندر نیازی صاحب کی ججمنٹ تھی, وہ عمیر نیازی صاحب کی, کہ یہ ROs غلط اپوائنٹ کر دی ہیں آپ نے, یہ کانسٹیٹیوشنلی اس کے اندر باہر آ رہا ہے تھوڑا سا, اور آپ نے یہی ACDC میرے اوپر اگر وہی پرچے دے رہے ہیں, وہی 100 سے زیادہ آج MPO کے بندے اندر کر رہے ہیں, 144 لگا رہے ہیں, آج DC اسلام آباد کو کیوں سزا ہوئی؟ انہی کے اوپر. لیکن اس کو انڈو کیا گیا,
اور انڈو کر کے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنا ایک ڈیسیجن دیا. اب سپریم کورٹ جوابدہ بھی ہے. آپ نے کیا, آپ نے کہا وہ فرشتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو گنتی کرنی نہیں آتی, ان کو کیلکولیٹر مارنا نہیں آتا. بلا لیں, مجھے بلائیں کہ ہاں علی بخاری دے دو اپنے ڈاکومنٹس, ان کو ہی بلا لیں. آج تک آروں کی شکل نہیں دیکھی ہم نے. کیوں؟ کیونکہ بیوروکریسی کو آپ نے لگا دیا وہاں پر. وہی خود ہی کرتے ہیں, کہتے ہیں نا وہی ملا خود ہی قاضی. دا ایشو از کہ آپ نے خود ہی جو ہے اپنا ایک لا بنا دیا. آپ نے خود ہی پولیس ایڈمنسٹریشن بھی کرنی ہے, آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بھی وہاں بٹھا دیے, آپ نے مجھے اندر جانے سے روک دیا, اور آج تک پوچھوائی کوئی نہیں ہے کہ بھائی آپ کس کیپیسٹی میں مجھے روک سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ چلتے 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 الٹیمیٹلی کورٹس میں پہنچ گئی. اور ہماری پہلی پٹیشنز ہیں, میں کہتا ہوں نا وی آر دا انجن آف دا ٹرین. انفیکٹ باقی سارے پیچھے بوگیز آ رہی ہیں. نو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کو کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کس اینگل پر کریں گے. آپ نے غلطیاں نکالنی ہے, آپ نے میرٹس کو دیکھنا ہے, یا آپ نے سمپل ٹیکنیکلٹیز میں جانا ہے. یہ دونوں چیزیں اب آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ ملک لے کے چلیں گے, اپنی انٹیگریٹی کو بچائیں گے, اس ملک کو بچائیں گے, لوگوں کے مینڈیٹ کو بچائیں گے, یا اسی طرح اس کو اور آگے غلط طرف لے جائیں گے. سر آپ اڈیالہ جیل بھی تھے آج, ہمیشہ آپ جاتے رہتے ہیں اڈیالہ جیل, اس حوالے سے میں آپ سے بات چیت کروں گا. ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. علی بخاری صاحب, آج 24 دن بعد الیکشن کمیشن نے فارم اپلوڈ کیے اور دوبارہ سے اچانک انہوں نے کہا جی ہم ریموو کر رہے ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے, اور آپ کے فارم 45 جو آپ لے کر پھر رہے ہیں اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں, حیران کن؟ دیکھیں عباس بھائی, بڑا آپ نے زبردست کوشچن کیا. میں تو ڈے فرسٹ سے ہی کہہ رہا تھا, اور میرے پاس آن ریکارڈ چیزیں ہیں جی. میں نے الیکشن کمیشن میں 2 اپلیکیشنز دی, میں نے RO کے آفس میں اپلیکیشنز دی, اور میں نے کہا یار مجھے ریکارڈ تو دینا ذرا, ٹیسٹڈ کاپی میرا رائٹ ہے, پبلک چیز ہے, پبلک ڈاکومنٹ ہے. میرے جو فارمز تھے میں نے وہ سارے آپ کو بھی دیے, میڈیا کے پاس بھی ہیں, آن ایئر بھی ہیں. میرے اوپوننٹ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے, انہوں نے پٹیشن کر کے ECP میں جمع کرائے. میرے اوپوننٹ کینڈیڈیٹ تھے TLP کے طریقے لبیک کے, وہ بھی الیکشن آ رہے, انہوں نے بھی فارم 45 جمع کرائے. جماعت اسلامی نے بھی آ کے کورٹ کے اندر, ان کی پٹیشن علیحدہ نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے فارمز ہیں. سو ہم سب کے فارم ٹیلی کر رہے ہیں. یہ جو ECP کے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ جی 14 ڈیز جو ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ ایز پر لا کہ آپ نے وہ اپنی ویب سائٹ پہ پیسٹ کرنے ہیں. RO کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے ECB کے پاس ہے, EC کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں RO کے پاس ہے. آج پتہ چلے وہ اپلوڈ ہو گئے. جب اپلوڈ ہوا تو ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. ڈاؤن لوڈ کر کے جب ٹیلی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب یہ تو فارم ہی کوئی اور ہے. اب مجھے یہ دیکھنا ہے, اور ابھی سنا ہے, ابھی میں ابھی پروگرام میں بیٹھا تھا تو مجھے یہ میسج آیا کہ جناب وہ تو اب دوبارہ واپس جہاں سے آئے تھے وہاں جانا شروع ہو گئے, ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں, انہوں نے وہ ویب سائٹ سے ہٹانا شروع کر دی ہیں. سو دا تھنگ از کہ فورجری تو ہو گئی. اب میرے پاس جی میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے پاس جو لسٹ ہے وہ مجھے ECP نے دی ہے, میں نے ان کے پے کیا, ان کے لیگل ریکوائرمنٹس پوری کی, انہوں نے مجھے ایک اپنی ووٹنگ لسٹ دی. اب فار ایگزامپل یہ ایک پولنگ اسٹیشن ہے جہاں ہم بیٹھے, یہاں کی 1000 ووٹس ہیں, 1000 میں سے 1000 کی 1000 ہی میں مان لیتا ہوں اگر اس میں کاسٹ ہو گئی ہیں, پول ہو گئی ہیں. اب وہاں سے 1100 کا رزلٹ آئے گا تو ECP جواب تو دے گا, بھائی کس نے بنایا. اگر اتنا جاہل آپ کا RO ہے اور اس کو اپنے CSS آفیسر ہے اور اس کو ADCG بنایا ہوا تو وہ بھی جواب دے گا, وہ بھاگ تو نہیں سکتا. اب جب اس کے بعد کٹنگ آ جائے گی, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو میرے پاس فارم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ECP کے فارم ہیں, وہ ECP نے مجھے دیے. کیسے؟ ECP نے ریٹرننگ آفیسرز لگائے, ECP نے پریزائڈنگ آفیسرز لگائے, ECP نے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز لگائے. جو میرے پاس فارم ہے اس پہ ان کے سائن تھم, اور اس میں 5 6 7 8 جتنے ہم کینڈیڈیٹ تھے سب کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے تھے, سب کے سائن و تھم لگے ہوئے. اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر, وہ آگے کہتا ہے دیکھیں جی یہاں سے 1000 ووٹ پول ہوئی, علی بخاری کتنے اعلان کرتا ہے. میرے پاس اس کی ویڈیوز بھی ہیں, اور اس کے بعد ایک پیسٹ کرتا ہے, تصویر کھینچتا ہے, موبائل تو بند تھے, اور اس کے بعد وہ لے کر آنا ہوتا ہے. دس از دا ہول پروسیجر. اب اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو بلائیں, آپ کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں اس کو بلائیں گے, جو 4 5 ہیں, اور میرے 261 پولنگ اسٹیشن تھے. ایک جگہ بھی چیلنج نہیں ہوا کہ یہ فارم 45 ڈیورنگ پروسیڈنگس جو آپ کی ساری ڈیورنگ آپ کی ساری کی ساری جو ہوئی ووٹنگ ہوئی, آخر میں سب نے رزلٹ لیے, ایک دوسرے کو ملے, ہاتھ ساتھ ملائے, مبارکیں دی, اپنے اپنے گھر چلے گئے, اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے پاس آ گئے. کیونکہ میں وننگ کینڈیڈیٹ تھا, 37 UC تھی ساری میں جیتا, تو میرے پاس فارم 45 10:30 بجے تو سارے آ گئے تھے, کیونکہ 261 پولنگ سیکشن تھے, چھوٹا تھا میرا پولنگ اپنا سارا کانسٹیٹوئنسی. آئی گاٹ اٹ. اور میں نے صبح آ کے ٹیبل پہ رکھ دیے, میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ میرے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں, ٹویٹرز بھی چل رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب راجہ خرم نواز صاحب کو ذرا رابطہ کرنے کی کوشش کریں اگر وہ بھی لائن کے اوپر آتے ہیں. سر یہ
یہ صحیح شکایات ہیں کہ 273 کو 973 کیا گیا؟ یہ کیا تاثر ہے اس قسم کا؟ اس میں کتنی کریڈیبلٹی ہے؟ یہ بالکل درست بات ہے جی، اور میں اس کے اوپر میں نے ابھی اپنے لڑکوں کو کہہ دیا جو میری ٹیم ہے، کیونکہ ڈاؤن لوڈ ہوئے جو فٹافٹ ہم نے کہا یار نکالو اس سے پہلے کہ دوبارہ واپس بھاگ جائیں گے اتر جائیں گے، اس کے اوپر میں پورا وائٹ پیپر ایشو کروں گا 1 بائی 1، اور اوور ٹیلی کر لیجیے گا آپ جو میرے اگینسٹ 3-4 اور کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بھی ٹیلی ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جوڈیشری کا کام بھی ہم کر دیں گے، انکوائری کا کام بھی ہم کر دیں گے، انویسٹیگیشن کا کام بھی ہم کر دیں گے، ساری چیزیں کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کہیں گے جی یہ آ گیا ہے ان کا فارم، یہ ہمارا فارم ہے، یہ 4 کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے سب کے سائن انگوٹھے اس طرح ہوگا جو آپ سجیشن دے رہے ہیں، اس طرح نظر آ رہے ہیں آپ کو ہوتے ہوئے؟ تو بات بھائی ہو تو گیا، اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے جہاں لوگ بلاتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں یو آر اوور ایم این اے، میں نوٹیفیکیشن کا محتاج نہیں ہوں، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرتی تھی لیکن انلیگیلٹی کو لیگلائز کرنے کے لیے نہیں۔ یہ میں نے بڑی بات کہی ہے آپ کو کہ یہ ایک ویلڈ بات ہے کہ آپ کسی انلیگل چیزوں کو لیگلائز کرنے کے لیے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہو، کیونکہ لا کیا کہتا ہے، ایک بڑا مشہور میگزم ہے لیٹن ورڈ میں اس کو اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جو چیزیں قانون کے مطابق ہونے کی پابندی ہے وہ اس کے مطابق ہوگی، جب بھی ان سے ہٹ کے ہوگی کہ دیٹ ول بی کنسیڈر انلیگل، ان لافل۔ اب ان لافل اور انلیگل ایکٹ کو پروٹیکٹ کون کرے گا؟ کیا یہ ای سی پی کے ممبرز کریں گے جو خود اس میں انوالو آ گئے؟ میں تو کہتا ہوں نا آپ کی ذمہ داری، آپ کا RO اگر بیٹھا ہوا ہے ایک شہر کے اندر اسلام آباد کے اندر اور آپ اسٹیٹس کو آرڈر دیتے ہیں مجھے صبح 10-10:30 بجے اور 3 بجے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ پڑا ہوا آپ کا نوٹیفیکیشن، اور آپ اس کے بجائے کہ اس کو بلائیں، میری کنٹیمپٹ بھی پڑی ہوئی ہے، میری کنٹیمپٹ ای سی پی میں پڑی ہوئی ہے کہ آپ کا یہ آرڈر ہوا ہے، یہ وائلیٹ کیسے ہوئی ابھی تک نوٹس نہیں ہوا اس کے اندر، ذرا بلائیں، میں شکل دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے RO کی شکل نہیں دیکھی آج تک، اندر ہی نہیں جانے دیا، پیپرز جمع کرائے ہم نے، پیپرز لیے، ہمیشہ کوئی اور صاحب بیٹھے تھے، RO صاحب سر احتجاج کی سیاست کب تک چلے گی؟ اب تو حکمران اتحاد جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو فتنے ہیں، 35 پنکچر کی انہوں نے باتیں کی، اس وقت بھی کوئی ان کی باتوں میں کریڈیبلٹی نہیں تھی، اب بھی یہ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ سر دیکھیں یہ تو وہ غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہو جب 35 پنکچرز کی بات کی 4 حلقے کھولے گئے، 4 میں گڑبڑ نکلی اور 4 کے الیکشن ہوئے اور 4 PTI جیتی، وہ تو ان کی ایک مفروضوں پہ بات ہے نا، اب مفروضوں پہ تو بات نہیں آئے گی، اب تو ڈاکومنٹس کے اوپر بات آ گئی، اب یہ فزکس کیمسٹری نہیں، اب تو میتھس آ گیا 2+2 4، تو یہ تو بڑا سیدھی سر وہ تو آپ کے ڈاکومنٹس کوئی فیک کہتے ہیں جی؟ میرے ڈاکومنٹس فیک ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ صاحب کے فیک ہو سکتے ہیں، TLP کے ہو سکتے ہیں، جماعت اسلامی کے ہو سکتے ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسرز نے اعلان کیے ہوئے ہیں ویڈیوز ہیں وہ کدھر جائیں گے، جو انہوں نے پیسٹ کیے ہیں باہر وہ کدھر جائیں گے، جو تھم لگے ہوئے 4-5 کے جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں اس کے بندوں کی۔ سر اور بھی حلقوں کی وہ بات کریں، صرف آپ کے حلقے کی بات نہیں کرتے؟ سر باقی حلقوں میں یہ کچھ ہوا نا، فارم 45 از دا ایشو، ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، فارم 45 تھینکس ٹو ECP، انہوں نے 47 48 49 سب کچھ بتا دیا کہ بھائی آج کے بعد آپ لوگ ایسے نہ کریے گا کہ اپنا رزلٹ لے کے گھر میں خوشیاں منائیے گا، اپنے آفسز میں خوشیاں منائیے گا، آج کے بعد آپ اعلان کریے گا الیکشن سے 1 دن پہلے کینڈیڈیٹ کہ بھائی کل سارے کے سارے فارم 45 لے کے RO کے دفتر کے باہر آ جاؤ تاکہ وہاں 40-50 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے، نہ RO کو بھاگنے کا موقع ملے، نہ ہمیں اندر جانے سے کوئی روک سکے۔ آپ نے تو یہ چیز کھول دی نا، تو یہ اس کو کہتے ہیں نا نورا کشتی تو نہیں چلے گی، آپ کو جو ہے میرٹس پہ کرنا، الیکشن ہی نہیں کرانے تھے، کہہ دینا تھا جی الیکشن، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن پرووائڈز کرتا ہے ہمیں پروویژن جو ہے فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن مینڈیٹری ہیں، اگر ان میں کسی جگہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی طرف سے آپ کا ECP بیٹھا ہوا ان سے مینیج نہیں ہوا تو یار آپ عوام کو جواب دیں، آپ کے پاس اربوں روپے آپ نے لگا دیے اس کے اوپر، آپ نے AVM مشینز ختم کرنے کا تو کیا تھی؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں نا جو PDM کی گورنمنٹ، سو کالڈ گورنمنٹ کہوں گا نا، گورنمنٹ تو نہیں ہے یہ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سو کالڈ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بتا دے کہ یہ آپ نے AVM مشینز ختم کی تھی۔ انہوں نے تو وزیر اعظم بھی بنا لیا، کیبنٹ بھی اناؤنس ہو رہی ہے، تو پہلا لیکن سر وزیر اعظم معذرت کے ساتھ وزیر اعظم تو خود کنفیوز لگ رہا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ میں لیڈر آف دا ہاؤس ہوں یا اپوزیشن آف دا ہاؤس ہوں، ایسے نہیں ہوتا، پرائم منسٹر کے بہت بڑی عہدہ ہوتا ہے، آپ نے اسی طرح لولا لنگڑے طریقے سے گورنمنٹ کرنی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار الیکشن آپ کو مانتا کون ہے؟ آپ میں سے چلیں، آج چیلنج یو جی، آئی بیٹ یو، یہاں پر آپ جائیں میرے بغیر جائیں، میری کانسٹیٹوئنسی آپ سے شروع ہو جاتی ہے 7 سے، وہاں جا کے پوچھیں یہاں گیا میں نے کون ہے، لوگ ہی جواب دیں گے۔ اچھا کھڑے ہو جائے گا پبلک پلیس پہ، کسی پبلک پلیس پہ ریڈیو والوں کے پاس شاپ ہونے کہے گا یار یہاں سے الیکشن جیتا کون ہے، تو وہ کہیں گے جی جیتا یہاں سے علی بخاری یا PTI جیتی ہے، فارم 45 ہم نے دی ہیں، پر ایک راجہ 47 آ گیا وہ لے گیا۔ یہ نارمل، آپ میرے حلقے میں چلے جائیں آپ پوچھ لیں وہاں سے۔ سر اڈیالہ جیل میں جو قید ہیں ان کے کیسز کے اوپر تھوڑا سا ذرا کوئکلی اپڈیٹ کریے گا۔ سر آج سائفر کی اپیل تھی، شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، اس اپیل کے اوپر آرگومنٹس ہو گئے اور منڈے کے لیے آگے نیکسٹ ڈیٹ اپیل ہی چلے گی وہ۔ اب اس کیس میں میں خود وکیل بھی تھا، شاہ صاحب کو میں نے ریپرزینٹ کیا، بڑی حیرت انگیز چیزیں ہوئیں وہاں پر، اور ان میں سے ایک حیرت انگیز چیز یہ ہوئی کہ جو پروسیکیوشن وکیل تھے
انہی کے اندر سے 2 وکیل نکال کے تو وہاں سے دوسری سائڈ ڈیفینس سے کھڑے کر دیے گئے اور انہیں کیا کراس کر دو. اور باقی جو میں موجود تھا. جو سزائیں ہوئی ہیں جن کیسز اب جو سزائیں ہوئی ہیں آپ ون بائی ون سیفر میں نے بتا دیا آپ کو. میں کیس ریمانڈ ہونے کے حق میں نہیں ہوں. اگر آنریبل کورٹ یہ کہے کہ جی کیس ریمانڈ کروں گا تو میں کہوں گا سر مجھے قبول نہیں ہے, آپ سزا مینٹین کر دیں, میں اوپر چلا جاؤں. کیونکہ میں دوبارہ 6 مہینے جا کے وہاں پر انہی عدالتوں میں جہاں پر ہمارے ساتھ یہ چیز کیا, آپ کو تو اس کا ٹیک اپ ایڈمنسٹریٹو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ یا تو 11 بجے کھڑے 342 کی اسٹیٹمنٹ پہ سائن ہی نہیں ہوئے, تم نے کیسے سنا دیا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں انلیگل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان لافل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لیگل امبیگوٹی سے آگے چلے جاتے ہیں اور آف دا ہو کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں. آپ نے ایک لیگل پروسیجر ہی پورا نہیں کیا تو جج کے آرڈر کے خلاف اپیل تو ہوگی لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے. جو جج صاحب کا اپنا کنڈکٹ ہے وہ تو ایڈمنسٹریٹو پاورز میں آئے گا نا, اس کو تو ایڈمنسٹریٹو بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ جج صاحب نے ایک آرڈر کر دیا ہے, اس میں فلاں پروویژن آف CRPC پوری نہیں ہوئی, وہ کیسے ہوگی. نمبر 2, ایک عدت کیس آ گیا تھا جی. اب مجھے حیرت زدہ ہوں میں, عدت کیس فائل کون کر رہا ہے؟ اب عدت کیس خامد بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے, محلے والے ملازم چوکیداروں سے نہیں ہو سکتا کسی کو ایشو ہے. ایز پر محمدن لا چلنا ہے آپ نے بھائی جان, اس کے اندر آپ نے شریعت کو لے کے چلنا ہے. جو شریعت کہے گی اس سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لا بھی پریویل کرتا ہے, محمدن لا اس کے مطابق چلیں گے. نہ فتویٰ آیا نہ کوئی چیز آئی, تیسرا بندہ نیا کر دیا, اچھا جج صاحب نے کر دیا اوکے جی میں یہ فیک ڈاکومنٹ ہو گیا. 1962 سے پہلے کون سا نکاح نامہ ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کی؟ ایک شریعت چل رہی ہوتی تھی. 1962 میں ایوب خان آیا تو اس نے آ کے وہ BD ممبرز اور یونین کونسل کانسیپٹ دیا سارے کا سارا. اب میری اپنی ایک اس میں ٹرمینالوجی ہے, اس کو میں کہتا ہوں میری اپنی ایک لیگل ویو اس کے اوپر. جج صاحب کہہ سکتے تھے یہ غلط ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے جی, آپ کو میں پنش کر رہا ہوں یا آپ کو ایکوٹ کر رہا ہوں. جج صاحب کے پاس کون سا اختیار ہے ایز اے میجسٹریٹ کرمنل پروسیڈنگ میں کہ آپ کہتے ہیں نکاح صحیح نہیں ہے؟ یار آپ نہ ملا ہے نہ قاضی ہے نہ شریعت کورٹ ہے, آپ مطلب آپ سر لاسٹ منٹ باڈی لینگویج کیسی ہے سر وہاں پہ قیدیوں کی؟ سر بہت آپ ملتے ہیں زبردست, سر بہت زبردست. میں آپ بلیو می کہ میری سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھیں کیونکہ میں اسلام آباد سے وکیل تھا اور میں سب سے قریب تھا. جب لوگ اپنے الیکشن بھی لڑے تھے تو میرا جانا آنا ہوتا تھا کیسز کے اندر, شاہ صاحب کے ساتھ بھی, خان صاحب کے ساتھ بھی. سر جو انہوں نے کہا کہ لوگ نکلیں گے, تم لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے, تم لوگ کھڑے ہو گئے, لوگ کھڑے ہوں گے, ہم لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں نے, میرا نشان پیراشوٹ تھا, بلہ ہوتا تو شاید پوزیشن اور بھی اس سے زیادہ کوئی ہوتی, پیراشوٹ تھا, میرے اوپر ایک نشان لگ دیا چھتری. لوگوں نے ڈھونڈ کے مورے ماری سر, سٹیمپ کیا, اور لوگوں نے اتنی بڑی لیڈ کسی کو نہیں دی جو اسلام آباد سے میری آئی. سر تھینک یو ویری مچ. علی بخاری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. ختم ہوتا ہے, عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.